कनेक्ट एपिक यूथ नामी एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें इनका दावा है कि इन्होंने मोर देन 2000 नौजवानों को मेंटोरशिप फ्राहम की, इसके साथ साथ गाइडेंस और बेशुमार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी। आपका जो करियर है उसके पीछे क्या स्टोरी है? सबसे पहले तो हम अपनी ऑडियंस को वो स्टोरी बताना चाहते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट लिया। इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो मैं आपको बताऊं, वो आपके अंदर से एक चीज आती है कि आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ऑल थैंक्स गोज टू कोविड। कोविड आता तो शायद ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज हमें इतनी ना मिलती। कोविड जब आया है उसके बाद बिजनेस बिल्कुल स्विच कर गया। वो लोग भी ऑनलाइन पर आ गए जिनका जो कहते थे कि ऑनलाइन तो काम हो ही नहीं सकता। बहुत सी खवातीन को देखती हूँ, वो हर चीज डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड पे। क्यों भाई, आप क्यों उन पर डिपेंडेंट हो? आपके जो घर के मर्द हैं उनको क्या सजा है भाई? उनको क्या सजा है? आपको हर चीज में क्वालिटी चाहिए तो काम करें। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है एपिक पाकिस्तान आईटी एंड वर्क फॉर सॉल्यूशंस, इसको स्टार्ट करने में क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी आप? मेरे पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे ये लगा कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, बच्चों को ट्रेन करूंगी, उसके बाद उनको इंटर्नशिप्स हम देंगे। लेकिन बात ये कि अगर आप 300 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और 300 बच्चों को इंटर्नशिप्स आपने देनी है, जॉब्स देनी है, तो किस तरह करना है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। आज हमारी पॉडकास्ट में मौजूद है बहुत ही खास गेस्ट जिनका नाम है मिस साइमा आसिफ आगा। ये एपिक पाकिस्तान आईटी एंड वर्कफोर्स इंफॉर्मेशन की सीईओ हैं जिन्होंने बेशुमार नौजवानों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फ्राहम की। इनका मकसद ही ये है कि न्यू जनरेशन जो स्किल्ड हों उनको ऐसी फर्म्स, ऐसी इंडस्ट्रीज से मिलाया जाए जहां से इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इसके साथ साथ इन्होंने कनेक्ट एपिक यूथ नामी एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें इनका दावा है कि इन्होंने मोर देन 2000 नौजवानों को मेंटोरशिप फ्राहम की, इसके साथ साथ गाइडेंस और बेशुमार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी। ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की ट्रेनर भी हैं जिसमें ये बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत सी जनरेशन को, जो हमारे नौजवान हैं उनको इस स्किल्स से जो है वो आशनार करती हैं। और बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनसे सीख कर आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। इनसे मिलते हैं, इनके बारे में इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस। पहले तो बहुत शुक्रिया मिस साइमा कि आप हमारी पॉडकास्ट में आई, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। अच्छा मिस साइमा, आपका जो करियर है उसके पीछे क्या स्टोरी है? सबसे पहले तो हम अपनी ऑडियंस को वो स्टोरी बताना चाहते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट लिया। अच्छा मिस, स्टार्ट ऐसे किया कि कोविड से पहले आपको पता है क्या हालात थे, दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी अब है। तो ड्यूरिंग कोविड ये हुआ मिस कि मुझे होम डेकोर का बहुत शौक था और मैं बेसिकली हैंडीक्राफ्टर भी थी। तो मैंने क्या किया कि कोविड के दौरान थोड़ा सा ऑनलाइन वर्क किया। अच्छा। और मेरे पास जितना कुछ भी मैंने हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें जमा की हुई थी उनको मैंने एक पेज बना के और मैंने उसको मार्केट करने की कोशिश की। उसके बाद ये हुआ कि ड्यूरिंग कोविड ही मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और मेरा वो बिज़नेस थोड़ा सा चल गया। लेकिन मेरा एक ये था फोकस कि नहीं, अगर मैंने बिज़नेस पढ़ा नहीं हुआ तो मुझे इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मेरी डिग्री एक हिसाब से कंप्लीट नहीं थी, मैंने बिज़नेस पढ़ा नहीं हुआ था। बेसिकली मेरी जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी थी। अच्छा। हुआ ये कि मैंने एज ए हैंडीक्राफ्टर कोविड के बाद काम स्टार्ट किया। लेकिन मुझे 2022 में आइडिया हो गया कि आई एम नॉट हैंडीक्राफ्टर एनी मोर, क्योंकि वो एक सस्टेनेबल मॉडल मैं नहीं बना सकती थी। उसी दौरान मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं बहुत ज़्यादा आइडलाइज करती थी हिशाम सरवर को। मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया और बहुत अच्छा मुझे एक ये अपने आप में चेंज फील हुआ कि मैं एक अच्छा आईटी पर्सन बन सकती हूँ। उस वक्त फिर मैंने ये किया कि मैंने हैंडीक्राफ्ट्स के साथ साथ ही अपना डिजिटल मार्केटिंग का भी शुरू किया काम। और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे ये चीज़ समझ आना शुरू हो गई कि अगर मैंने आईटी में भी अपना एक कुछ नाम बनाना है या मैंने अपनी एज अ कंपनी इसको रजिस्टर करवाना है तो आई विल हैव टू स्टडी मोर अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल। उस वक्त भी मैंने ये किया कि थोड़ा थोड़ा मुझे शौक था ज़रा थोड़ी सोशल मीडिया पे आने का भी, और मेरी कुछ जो सोशल मीडिया पोस्ट थी वो लोगों को पसंद भी आती थी। तो उस वक्त ये हुआ कि एक आईटी कंपनी ने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे एज अ ब्रांड एम्बेसडर बुलाया और मैंने उनके साथ काम शुरू कर दिया। ग्रेजुअली ये हुआ कि विद इन 6 मंथ्स। ड्यूरिंग कोविड हुआ? नहीं, कोविड के बाद आपको बता रही हूँ, ये 2022-23 की बात है। वो हुआ ये कि उनके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस को रखा एक साइड पे और मैंने जॉब कर ली।
وہ ایک اچھا ایکسپیرینس بھی تھا کیونکہ میں نے وہاں سے لرننگ بہت کی, بہت اچھے لوگ تھے وہ, انہوں نے مجھے سکھایا, میں نے سیکھا بھی بہت. لیکن گریجولی مجھے ود ان 1.9 ایئرس مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ آئی ایم ناٹ اے جاب پرسن اینی مور, آئی ول ہیو ٹو فوکس مائی بزنس فرسٹ. تو اس وقت پہ میں نے کیا کیا, میں نے ایک عقل مندی یہ کی کہ میں نے اپنے بزنس کو کبھی بھی پیچھے چھوڑا نہیں. بے شک جاب کر رہی تھی میں, ساتھ ساتھ وہ کر رہی تھی اپنا بزنس بھی. دس از یور بیسٹ پوائنٹ. ہاں, میں نے یہ اس کو مرنے نہیں دیا ایپک کو. وہ پھر یہ ہوا کہ جب میں نے اپنا چھوڑا, جاب چھوڑی, تو پھر میں واپس اپنے آفس آئی, پھر میں نے دوبارہ سے کام شروع کیا. تو اب یہ ہے کہ کوئی لاسٹ 1.5 ایئرس سے میں دوبارہ سے اپنے بزنس کو میں نے اٹھایا ایک طرح سے, اور ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارا اسٹارٹ ایسے ہوا کہ آل تھینکس گوز ٹو کووڈ. کووڈ نہ آتا تو شاید آن لائن اپرچونیٹیز ہمیں اتنی نہ ملتی. یہ کووڈ جب آیا ہے اس کے بعد بزنس بالکل سوئچ کر گیا, 100% سوئچ کر گیا. لائک وہ لوگ بھی آن لائن پر آ گئے جن کا جو کہتے تھے کہ آن لائن تو کام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اور اب تو ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ آپ کی جتنی بڑی بھی آرگنائزیشن ہو, لیکن جب تک آپ آن لائن ایگزسٹ نہیں کرتے, لائک یو آر ناٹ ایگزسٹ اینی مور. بالکل ایسا ہی ہے. تو یعنی کووڈ ایک آپ کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ تھا. بالکل تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا, وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ آپ کے اندر سے ایک چیز آتی ہے کہ آپ نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. وہ ایک ایج کے ساتھ ساتھ بھی آتی ہے. وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, آپ کی ینگ ایج میں شادی ہو جاتی ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, تو آپ ان میں بہت بیزی ہوتے ہیں. بچے تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم ملتا ہے اپنے لیے سوچنے کا. تو جب آپ اپنے لیے سوچتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے سب سے بری چیز یہ لگتی ہے کہ میرا ہاتھ ایسے ہے. بالکل. آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم پیسے بالکل بھی نہیں. اور جب آپ کو اللہ کی طرف سے ایک چیز, اللہ نے آپ کو ایسا بنایا نا کہ آپ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, تو پھر یہ برا لگتا ہے. یہ فیلنگز بھی ہر ایک میں نہیں ہوتی. میرے ساتھ مس تھوڑا سا یہ سین تھا کہ میں بہت پیمپرڈ بچہ تھا, کیونکہ میں اکلوتی بیٹی تھی, 3 بھائی ہیں میرے ماشاءاللہ. تو میں اپنے گھر میں سب سے اچھا بچہ سمجھی جاتی تھی, کہ کیونکہ میں اکیڈیمیکلی بھی بہت اچھی لائک فائک بچی تھی. تو وہ یہ تھا کہ بہت پیمپرڈ تھی. لیکن میرے ساتھ ایک تھوڑی سی زیادتی یہ ہوئی کہ مجھے اتنا پیمپر کر دیا کہ مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا. وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر میں کبھی نام بھی لیتی تھی کہ میں نے کوئی بزنس کرنا ہے, جاب کرنی ہے, تو میرے بھائی فوراً سمجھ جاتے تھے کہ میں تھوڑا لو فیل کر رہی ہوں. وہ اسی وقت میرے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسے آ جاتے تھے, میں پھر خوش ہو جاتی تھی. لیکن وہ زندگی میں کچھ دھکے پڑتے ہیں نا ایسے, جب پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہے, بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ غلط بات ہے. اور پیرنٹس کی بات اور ہوتی ہے, سبلنگس کی بات اور ہوتی ہے, ہسبینڈ کی بات بھی اور ہوتی ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنا فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے کوئی نہ کوئی بنا لے اپنی اسٹریٹجی. خاص طور پہ خواتین کے لیے تو یہ میرا خیال ہے کہ اب ارریسسٹیبل ہے کہ کوئی بھی عورت یہ کہے کہ میں نے کام نہیں کرنا. بالکل. یعنی مجھے لگتا ہے ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی 52% خواتین ہیں. آپ اپنے ملک کی وہی کام نہیں کرے آدھی آبادی کو گھر, یہی نا, آدھی آبادی آپ کے گھر بیٹھ گئی تو اسی وقت تو کنٹری ڈیڈ ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو گھر کے مرد ہیں ان کو کیا سزا ہے بھائی, ان کو کیا سزا ہے. آپ کو ہر چیز میں کوالٹی چاہیے تو کام کریں. بالکل کام کریں, اس میں کچھ برا نہیں ہے. میں بہت سی خواتین کو دیکھتی ہوں, وہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ پہ. کیوں بھائی, آپ کیوں ان پر ڈیپینڈنٹ ہو؟ ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو فائنینشیلی سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کا بڑا پن ہے, ادروائز ان کی ریسپانسبلٹی ٹھیک ہے. یہ بھی ہے آپ ان پہ ڈال مس, ایک کانسیپٹ یہ بھی تو ہے نا کہ مرد جو ہیں مین آر پرووائڈرز, اللہ نے ان کو بنایا پرووائڈرز. لیکن اللہ نے کہیں پر بھی آپ کو منع نہیں کیا کہ بینگ اے فیمیل آپ ایک لائبلٹی بن جائیں. بالکل. آپ کبھی بھی لائبلٹی نہ بنیں, آپ خود کام کریں. آپ کو جو بھی اسکل آتا ہے آپ اس کو تھوڑا پالش کریں اور اس کو مارکیٹ کریں. اچھا مس سائمہ, آپ کے جو آرگنائزیشن ہے ایپک پاکستان IT اینڈ ورک فار سولوشنز, اس کو اسٹارٹ کرنے میں کیا اسٹرگل فیس کرنی پڑی آپ کو؟ اچھا میں سب سے بڑی جو اسٹرگل مجھے فیس کرنی پڑی وہ یہ تھی کہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا, میں نے بزنس پڑھا نہیں ہوا تھا. مجھے بزنس ماڈل ہی نہیں بنانا آ رہا تھا. میرے پاس کوئی بزنس پلان نہیں تھا. تو میرا بھی سیم وہی حساب تھا جو ساری خواتین کا ہوتا ہے. 90% خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایسے چل رہا ہے تو میرا بھی چل جائے گا. اس کا ایسے چل رہا ہے کیونکہ وہ شی اور ہی از فیسنگ سم تھنگ ایلس ان دیئر سرکمسٹانسز. تو مجھے یہ چیز سمجھنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا, ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگا. مجھے یہ لگا کہ جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی کہ میں بچوں کو ٹرین کروں گی, اس کے بعد ان کو انٹرنشپس ہم دیں گے, تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن بات یہ کہ اگر آپ 300 بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں اور 300 بچوں کو انٹرنشپس آپ نے دینی ہے, جابس دینی ہے, تو کس طرح کرنا ہے؟
بالکل یہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے. بالکل. اور پھر چیلنجز بہت ہے مس, کیونکہ میرا جو کام ہے ایپک پاکستان کا, ہم لوگ ڈائریکٹلی لنکڈ اپ ہے جین زی اور جین الفا کے ساتھ. تو اس جنریشن کے ساتھ جو بگیسٹ پرابلم آیا ابھی تک وی آر فیسنگ دیٹ, وہ ہے سافٹ اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس. ہم کسی بچے کو آئی ٹی اسکل میں جتنا مرضی پالش کر دیں, اگر اس کی سافٹ اسکلس ویک ہیں, اس کی کمیونیکیشن گندی ہے, تو وہ اچھا بھلا جو لیڈ ایک اچھی بھلی آئی ہے اس کو بھی تباہ کر دے گا. تو چیلنجز جو ابھی تک آ رہے ہیں مس, وہ یہی آ رہے ہیں. اچھا, جب اسٹارٹ لیا تو اس کے بعد کبھی فیل ہوا کہ اس کو کیوں اسٹارٹ لے لیا, مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ ہر روز مس, یہ تو ہر روز کا مسئلہ ہے. یعنی اتنے چیلنجز آتے ہیں کہ آپ ہر روز فیل کرتی ہے. مس, اس کی مین ریزن یہ دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ خود ایک مدر ہیں, آپ اس چیز کو آپ کو آئیڈیا ہوگا, ان لاز ہیں, بچے ہیں, پھر آپ کی جو ٹیم ہے, آپ کو اتنے چیلنجز ہوتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ رات کو اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں تو پھر اندر کی جو چھوٹی لڑکی ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے, پھر آپ کو رونا آتا ہے, پھر اپنے پہ ترس آتا ہے, او ہو یہ کیا ہو گیا. پھر لیکن پھر یہ ہے کہ ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے, اور وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ جس کو کہتے ہیں پیسے. یعنی ایک تو آپ نے بتایا کہ ہر روز ہوتا ہے کہ میں چھوڑ دوں, لیکن نیکسٹ میرا کویشچن ہی یہ تھا, یہ مذاق ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, اٹس جوکنگ. لیکن نیکسٹ میرا کویشچن یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو فورس کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے, نہیں مجھے کرنا ہے. مس, وہ یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا بہت زیادہ آئیڈیا ہو گیا اب, کہ جو میرا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے کنیکٹ ایپک یوتھ کا, آئی ٹی اور ورک فورس سولوشن تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو بچے ہیں نا جن کو ہم فری آف کاسٹ ہم لوگ جابس پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. وہ جب میں صبح اٹھتی ہوں اور میرا ان باکس فل ہوتا ہے, میم پلیز میرا یہ کروا دیں, میم پلیز یہ پوسٹ کر دیں, میم مجھے یہاں پر جاب چاہیے, مجھے انٹرنشپ چاہیے, تو وہ بہت بڑی ایک میرے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. یعنی آپ ایک یوتھ اور انڈسٹریز کے درمیان کنیکٹیوٹی ہے. بیسیکلی مس, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھاؤں. ایپک پاکستان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے نا, وہ یہ ہے, وی آر ایکچولی بریجنگ دا گیپ between skilled youth and opportunities in the industry. ہماری جتنی بھی skilled youth ہے, ان کا مین جو پرابلم ہے, ان کو انڈسٹری سے لنک ہونا نہیں آتا. ایسا ہی ہے, ان کو نہیں پتا کون سے پلیٹ فارمز ہیں, لنکڈ ان کتنا ضروری ہے. سب بچے پیدا ہوتے ہی انسٹاگرام پہ آ جاتے ہیں, کسی کو کوئی نہ پیرنٹس بتاتے ہیں نہ ٹیچرز بتاتے ہیں کہ لنکڈ ان کتنا ضروری ہے. تو ایپک پاکستان نے کیا کیا ہے کہ کیونکہ میں ایز اے فری لانسر بھی جب کام کرتی ہوں تو میں انڈسٹری لنکیجز اور کنیکشن بلڈنگ ایکسپرٹ کے طور پہ کرتی ہوں. تو میں کیا کرتی ہوں مس, کہ میرے پاس اراؤنڈ کوئی 270 پلس آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤسز پلس نان ٹیک کمپنیز آن بورڈ ہیں. اوکے, جس کمپنی کو کوئی بھی ورک فورس چاہیے, ایپک ان کو پرووائڈ کرتا. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ میرے پاس ٹھیک ٹھاک ڈیٹا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا, پروفیشنلس کا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بس بچوں کو اور پروفیشنلس کو کنیکٹ کرواتے ہیں اس میں. اچھا مس سائمہ, ہر انسان کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے, وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا جس نے آپ کے بزنس میں بگیسٹ چینج لے کے آیا؟ مس, وہ ٹرننگ پوائنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہی ایک دم سے میں پروڈکٹ بیس بزنس سے سروسز میں آئی, وہی میرا ٹرننگ پوائنٹ, میں اس کو ہی کہتی ہوں. اور دوسرا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب میں نے جاب کوئٹ کر کے دوبارہ سے اپنے آفس کو جوائن کیا. تو آپ کہتی ہیں کہ جاب کرنی چاہیے کہ بزنس؟ بھائی کریں, جاب کیوں نہیں کریں. اب دیکھیں میری بات سنیں, آپ ایک بالکل یو آر نیو بی ان دا مارکیٹ, یو نو نتھنگ اباؤٹ دا انڈسٹری. آپ نے ایجوکیشن لے لیا اس کے بارے میں, آپ کو چلے جی میرے کہنے پہ آپ نے بزنس بھی پڑھ لیا تھوڑا بہت, لیکن اگر آپ کو ایکو سسٹم ہی سمجھ نہیں آیا تو کیا فائدہ. تو میں یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ انٹرنشپ جاب کے بعد ایٹ لیسٹ آپ انٹرنشپ کے بعد 1 سال تو جاب ضرور کریں. آپ کو اپنی فیلڈ کا ایکو سسٹم سمجھ آ جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو یہ ایک کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ آئی ٹی کے لوگوں میں تو یہ بڑا ہوتا ہے مسئلہ کہ وہ لڑکے نہیں رکھتے جاب پہ, وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکے آ کے ہمارا ایکو سسٹم سمجھ کے اس کے بعد جا کے اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز کھول لیتے ہیں. اس میں کچھ برا نہیں ہے, ایوری بڈی ہیز رائٹ ٹو گرو. تو آپ گرو کریں, ضرور کریں. اور بالکل یہ دیکھیں, اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ پالشڈ ہوں اور سیکھیں. پالشڈ آپ تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں. بس اس کو تھوڑا سمپلیفائی ہم کرتے ہیں نا. دیکھیں آپ نے اگر درزی کا کام سیکھنا, ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے اکثر دیکھا ہوتا ہے, ہم درزیوں کے پاس جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, 14-15 سال کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے سیکھنا ہے. اگر وہ سیکھے گا نہیں تو کیسے پھر جا کے اپنا بزنس کرے گا. اور میں ایک چیز ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتی ہوں, پتہ نہیں ہے کہنی چاہیے یا نہیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں بجائے اپنے پیسے اجاڑنے کی آپ کسی کے پیسے اجاڑیں, آپ کسی کے پیسوں پہ
ایکسپیریمنٹ کریں. اور تو پھر آپ اپنا یہ start سب سے لیں. بیسٹ آپ کو ایک طریقہ ہے کہ ایک تو اگلا آپ کو پے بھی دے رہے ہیں, دوسرا آپ سیکھ بھی رہے ہیں, آپ وہاں کو پہ موقع بھی دے رہا ہے کہ آپ اجاڑیں. اجاڑیں. چلیں. اچھا مس سائمہ, آپ کی جرنی, آپ کے بزنس کریئر کے اسٹارٹ اپ جو تھا وہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے, اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. یہ ہمارا فرسٹ پوڈ کاسٹ ایسا تھا جس میں ہم ہنسے بھی, ہم نے باتیں بھی کی, اور یقیناً ہماری جو یوتھ ہے, جو ہماری جنریشن ہے, وہ اس سے بہت کچھ سیکھے گی, انشاءاللہ. اور اس کو آپ سے بہت سی اپورچونیٹیز ملیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ.